बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस्लाम में 202 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें 7 से लेके हमारे पास 11 तक जो भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी इसमें टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, उसमें हम लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे, शॉर्ट होंगे, वो उसमें हम आज कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास मॉड्यूल 7 में जो है वो इस्लाम का तस्वुर इबादत है। यानी कि लेक्चर नंबर 2 है मॉड्यूल 7, क्योंकि हमने 6 मॉड्यूल्स जो हैं वो पहले कवर कर लिए हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो आज जो हमारे पास है वो इस्लाम का तस्वुर इबादत है। यानी कि इबादत क्या है। इबादत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इबादत क्या है। इबादत जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि अबद से बना है, और अबद के मायने होते हैं बंदे के, यानी कि और इबादत के जो मायने होते हैं वो बंदगी के होते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसकी डिफाइन भी याद कर लेनी है, और ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। अबद के मायने पूछे जा सकते हैं और इबादत के मायने पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, ये भी एमसीक्यूज़ पर आ सकता है, उसमें है। और नेक्स्ट है हमारे पास यानी कि दीगर मज़हब जो थे इनका तस्वुर इबादत। यानी कि दीगर मज़हब का तस्वुर क्या था इबादत में। यानी कि इस्लाम के अलावा दीगर मज़हब का तस्वुर इबादत में है। जैसे कि इन मज़हब में महज जो मतलब के औकात यानी कि दिनों में महज चंद रसूम अदा की जाती थी पहले, बट इस्लाम में हर वो काम जिसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि इस्लाम में वो हर वो काम जिसका अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, और जिस काम से करने से मना किया है वो क्या कहलाता है, वो इबादत कहलाता है। ये इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने, हज करने और रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, और ये भी इबादत है। यानी कि अल्लाह ताला ने वालिदैन से उसने सलूक करने का और नेक मतलब कि अमल करने का, अपने यानी कि अजीज़ कराब के साथ यानी कि अच्छा अखलाक कायम रखने का भी इबादत करार दिया। यानी कि ये आप इबादत के टॉपिक में लिख सकते हैं। उसके बाद है बाज़ मज़हब जैसे कि बुद्ध मत वगैरह में रहबानियत का तसव्वुर मौजूद है। जैसे कि रहबानियत से मुराद है दुनियावी ज़िंदगी। ये भी आप एमसीक्यूज़ के हवाले से भी कर सकते हैं कि रहबानियत से क्या मुराद है, वो है दुनियावी ज़िंदगी। ठीक है, उसके बाद है कि मतलब कि इसमें इस्लाम की जो बुनियाद थी वो 5 चीज़ों पर कायम की गई थी। यानी कि अव्वल तो है गवाही देना, कि इसमें आप ये ऐड करेंगे इबादत के टॉपिक में। ठीक है, कि यानी कि इस्लाम की जो बुनियाद थी वो 5 चीज़ों पर कायम की गई थी। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और बेशक मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और नमाज कायम करना, ज़कात देना और हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ये तमाम जो है इबादत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 8 आ जाता है, जिसमें हम नमाज को डिस्कस करेंगे। यानी कि नमाज जो है अरकान इस्लाम में सबसे जो पहला रुकन है वो नमाज का है। यानी कि नमाज जो फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है झुकने का। ठीक है, झुकने के होते हैं, और अरबी में इसे सलात कहते हैं, और जिसकी लफ्ज़ मायने होते हैं दुआ करना। ठीक है, और उसके बाद एक हदीस में भी है कि मतलब कि यहाँ पे आप वो हदीस भी है, उसका तर्जुमा भी ऐड कर लें कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुआ देखा, मतलब पढ़ते हुए देखो। ठीक है, नमाज इस्लाम के अंदर बड़ी अहम तरीन इबादत है। ठीक है, नमाज का जो टॉपिक मतलब है इस्लाम के अंदर, वो बहुत ही एक अहम है। ठीक है, उसके बाद आता है कसरत तकीद। यानी कि इस्लामी इबादत में जो नमाज ऐसी इबादत है जिसको अदा करने से मतलब कि इंसान एक मतलब के टाइम का बहुत पाबंद हो जाता है, जिसको जो हर चीज़ को अपने टाइम पे अंजाम देता है। ठीक है, इस्लाम और कुफर में हद फासला। यानी कि अगर इस मुसलमान और काफिर की जो पहचान होती है वो सिर्फ नमाज से होती है। ठीक है ना, जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता यानी कि इसमें उसने डिफरेंस बताया है कि मुसलमान और काफिर में क्या फ़र्क, मतलब कैसे पता चलता है, वो नमाज। ठीक है, वो नमाज को बनाया गया है। फिर उसके बाद है नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। यानी कि अगर मतलब कि आप किसी भी हाल में हैं, आप सफ़र में हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह पे हैं, नमाज जो है वो आपके हर हाल में फ़र्ज़ है। ठीक है, मगर नमाज जो है मुसलमान पर हर हाल में फ़र्ज़ की गई है। जैसे कि एक आप इसका तर्जुमा भी कर लें, बाज़ औक़ात जो हैं हदीस भी आ जाती हैं अंदर, और आपने उधर से देख के उसका तर्जुमा करना होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेशक नमाज मोमिनों पर मतलब कि मुकर्रर है। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ है। ठीक है, और इसको अदा करना लाजमी है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है रोज़े क़यामत अव्वलीन हिसाब। यानी कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा, नमाज का। ठीक है, ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेनमाजी दोज़खी। यानी कि इसका टॉपिक है नमाज का ही है,
اس میں ہم یہ لکھ دیں گے بے نمازی دوزخی میں، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس میں کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے نماز میں غفلت، یعنی کہ مطلب اس میں آپ یہ کر لیں کہ نماز جو ہے قوموں میں زوال کی ایک وجہ نماز کی ادائیگی میں غفلت کو بھی قرار دیا گیا ہے، کہ یعنی کہ یہاں پر آپ مطلب کہ اس کو بھی ایک دفعہ حدیث کو بھی اچھی طرح سے ریڈ کر لیں گے۔ بعض اوقات حدیث بھی آ جاتی ہیں شارٹ کوسچن میں بھی، اور مطلب ایم سی کیو اس میں تو نہیں آتی، شارٹ کوسچن میں ہی آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز کے فائدے اور اثرات، یعنی کہ نماز کے فائدے کیا ہیں اور اثرات کیا ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نماز ادا کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، یعنی کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے 5 وقت کی جو نماز ہے وہ انسان کو برے کاموں اور گناہوں سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پابندی وقت، اس میں آپ نماز پابندی وقت یعنی کہ نماز جو ہے وقت کا پابند بناتی ہے۔ مساوات یعنی امیر اور غریب، یعنی کہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امیر اور غریب جو مطلب کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کرنے سے امیر اور غریب اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کہ دونوں ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں مطلب کہ یہ ایسی عبادت ہے جو کہ انسان کو برابر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا آپ یہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس لیکچر نمبر 2 کا ماڈیول نمبر 9، ٹھیک ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس زکوٰۃ جو ہے، اس کے زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے بڑھنا، یعنی کہ اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، بڑھانا یا پھر اضافہ ہونا، اور پھر پاک صاف ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مال، شریعت میں بھی زکوٰۃ سے مراد ہے ہر صاحب نصاب مسلمان کا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے اپنا ایک مطلب کہ 2.5% حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ جو آپ سے یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو ابتدائی فرضیت تھی وہ کب مطلب کہ شروع ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور ہوئی تھی مگر 9 ہجری میں مکمل، یعنی کہ اصل اس کے اوپر عمل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس مال کی زکوٰۃ، یعنی کہ افراد کی زکوٰۃ جو تھی وہ فصلوں پر، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس آ جائے کہ یہ یہاں پہ ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں، تو آپ نے یہ والی جو ہے یہاں پہ میں نے ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے عشر کی ڈیفائن کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نیچے آپ کو جو کھیت بازی پانی سے یعنی کہ سیراب ہوتے تھے ان پہ یعنی کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس کی فصل میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ عشر دیا جاتا ہے، جو مطلب کہ کھیت بازی پانی یعنی کہ ٹیوبلز، اس طرح سے جو کھیت مطلب کہ ٹیوبل سے ہوتی تھی، یا پھر مطلب کہ کوئی بھی یعنی کہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مطلب محنت سے، ٹھیک ہے، اس کا جو 5واں حصہ دیا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد ہے ہر صاحب نصاب کا مسلمان کا سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا جو مقررہ حصہ ہے یعنی کہ 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، پھر ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یعنی کہ زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ اور یعنی کہ مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب سے مراد ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی یا پھر اس کے برابر رقم ہو، تو شریعت کے لحاظ سے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور یہاں پہ ہم زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ارکان اسلام میں نماز کے بعد جو دوسرا اہم ترین رکن ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی ایم سی کے حوالے سے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور قرآن حکیم میں جو مطلب کہ حکم آیا ہے یعنی کہ 82 ٹائمز 82 دفعہ یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ساتھ ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس نیچے آ جاتا ہے ماڈیول نمبر 8۔ ماڈیول نمبر 8 میں ہم یہ ڈسکس کر لیں، یعنی کہ یہ ہم پہلے اس سے پہلے یہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ تو آپ مطلب زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے، ٹھیک ہے، مطلب زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، یہ بھی آپ نے یہاں سے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ماڈیول نمبر 10 یعنی کہ روزہ، ٹھیک ہے۔ اور روزے میں کیا ہے؟ روزہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے مطلب کہ اس کو جسٹ جو ہائی لائٹڈ ہے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ اور یہ بھی ایم سی کیو کے حوالے سے بھی روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا لغوی معنی ہے رک جانا یا پھر باز آ جانا، اور اس کے اصطلاحاً جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے باز رہنا، ٹھیک ہے۔ شریعت میں اس سے مراد
ہے کہ ہم مطلب کہ اپنی صبح غروب مطلب کہ صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جو نفسیاتی خواہشات سے ان سے بچنا، ان سے دور رہنا، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے باز رہنا، اسی لیے سے صوم کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ مطلب کہ ہمارے پاس یہ روزے مطلب کب کون سی ہجری کو کا MCQs میں آ سکتا ہے کہ روزے جو تھے وہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے یہ بھی کر لینا ہے، یعنی کہ یہ کرنے کے بعد روزہ کا مقصد انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں سے شارٹ جسٹ روزے کے ٹاپک میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے روزے کے فوائد۔ روزے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو مطلب اس میں یعنی کہ یہاں سے ہے کہ روزہ مشقت برداشت کرنے کا عادی بنا دیتا ہے ہمیں، یعنی کہ روزہ پابندی وقت سکھاتا ہے ہمیں، غریبوں کی یعنی کہ غریبوں کا احساس دلاتا ہے، بھوکھوں کا، لاچاروں کا، یعنی کہ جو مطلب کہ اپنی مطلب کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کما سکتے، اگر مطلب روزہ ہمیں ایک صبر سکھاتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں ان کا مطلب کہ سبق دیتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ غریب ہیں، یعنی کہ ہمیں غریبوں کا احساس دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماڈیول نمبر 11، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حج کے بارے میں، کہ حج کے لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں جو اس کا ظاہر ہے ذوالحجہ کے مخصوص ایام میں مطلب خانہ کعبہ میں حاضری دینا اور منسلک حج ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ حج اسلام کا جو ہے 5واں رکن ہے اور یہ 9 ہجری میں فرض ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کر لیں گے اس میں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ہے، یہ اس میں بتایا گیا کہ حج کے جو مطلب کہ سارے مقاصد یا پھر حج میں کیا کیا کرنا لازمی ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ سارا سب سے پہلا جو ہے حج کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہلی جو ہے وہ حج قرآن، یعنی کہ وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کیا جاتا ہے، اور جو تیسری ہے وہ مطلب کہ حج جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور جو تیسری ہے مناسک حج سے مراد وہ فعل جو ایام حج کے دوران بطور ارکان حج ادا مطلب کہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی درج تفصیل ہیں جس میں آپ احرام باندھنا، ٹھیک ہے، تلبیہ کرنا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح، یعنی کہ صفا مروہ مطلب کہ وہ نامی مطلب کہ 2 پہاڑوں کے ساتھ مطلب کہ چکر لگانے کے صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے صحیح کہتے ہیں، جو کہ حضرت حاجرہ کی مطلب کہ نبی ان کے مطابق مطلب کہ انہیں بتایا گیا کہ صفا مروہ کی اسی کیا منع میں قیام کرنا، ٹھیک ہے، وقف عرفات، پھر اس کے بعد وقف جزا، اور پھر جمعرات کو کنکریاں مارنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں سارے آپ نے آگے ریڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ بھی کیا جاتا ہے قربانی، 10 ذوالحجہ کو جو ہے قربانی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اس میں ٹاپک آپ نے ایڈ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک آپ نے اچھے سے پڑھ لینے ہیں، MCQs کے حوالے سے بھی ہیں امپورٹنٹ، اور جو حج کا ٹاپک ہے یہ لانگ کے طور پر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو یعنی کہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔